बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज का मौजू जो है ये बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इससे पहले आपको एक ऐसा बात याद आ गई बैठे हुए ये ज़िक्र कर दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बाहर के और यहाँ के सोचने वाले लोगों के अंदर रवायती तौर पे किस कदर फ़र्क है। एक ज़माने में जब बाहर पढ़ने के लिए गए तो डॉर्मेट्री के अंदर रहते थे। डॉर्मेट्री में बहुत से लोग इकट्ठे रहते थे और उस डॉर्मेट्री का कोई दरवाज़ा नहीं था, वो एक जिसे कहना चाहिए ना लांगा था। वहाँ पे लोग गुज़र भी जाते थे और साथ किचन था, वो किचन भी इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे हमारे साथ एक ख़ातून जो थी वो भी डॉर्मेट्री में थी, देर उम्र थी, और वो जब भी डॉर्मेट्री में मैं अंदर आता तो वो हमेशा पीछे से कहती कि डिड यू रिमेंबर टू क्लोज़ द डोर। अब वो डिड यू रिमेंबर टू क्लोज़ द डोर, तुम्हें याद रहा कि तुमने दरवाज़ा बंद करना है। अब उस डॉर्मेट्री का एक्चुअली कोई दरवाज़ा नहीं था, उसमें से 3 रास्ते थे जो अंदर और बाहर सारे जाते थे। मैं इब्तदाई दिनों में ये समझता रहा कि ये खातून की या तो मैं अंग्रेज़ी समझ नहीं रहा, या इसने कोई ईडियम या कोई ऐसा मुहावरा इस्तेमाल कर रही है जिसके मानी मुझे नहीं पता, या शायद मैं अभी नया नया आया हूँ यहाँ पे, मैं इस बहस के अंदर कज में ना पढ़ूँ कि इसका क्या मतलब है कि दरवाज़ा बंद करो। हमारे यहाँ भी अगर अक्सर आपने देखा हो तो दरवाज़ा एक जाली का हुआ करता था और एक लकड़ी का। जाली का हम हमेशा खुला रखते थे और जाली का बंद रखते थे और लकड़ी का खुला रखते थे। बाहर के मुल्कों में एक ही दरवाज़ा होता है, चाहे वो मेन डोर हो, और वो दरवाज़ा बंद होता है। अगर आप दरवाज़ा खुला रखें तो हमेशा आपको बुरा कहा जाएगा, बुरा समझा जाएगा। मैंने बड़े सालों बाद इस बात को समझा कि वो जिस चीज़ को मुझे कहती है रोज़ आके कि आपको याद है कि आपने अपना दरवाज़ा बंद करना था, मुझे बड़े सालों बाद समझ में आई बात है कि वो दरवाज़ा कमरे का नहीं था, वो उन यादों का, उन माजियों के दरवाज़े थे जिनको वो बंद करने के लिए कह रही थी, जिनमें मैंने बरतानिया में या अमेरिका में लोगों को दरवाज़े खुले रखते हुए बड़ा कम देखा है। लेकिन इस मुल्क में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, नौजवान हो या बूढ़ा हो, उसके माजी के दरवाज़े हमेशा दरीचे खुले रहते हैं। वो अपनी माजी की यादें कभी नहीं भूलता, उनको कंट्रोल डिलीट नहीं करता। इसलिए उसके पास जो बोझ होता है ना, लगेज जो होता है सफ़र करने का, वो बहुत ज़्यादा होता है। ना वो कभी किसी की ज़्यादती भूलता है, ना वो किसी के साथ की हुई लड़ाई भूलता है, ना वो किसी की कही हुई बात को भूलता है, बल्कि सारी ज़िंदगी इस तंज में गुजर जाती है कि उस शख्स ने मुझे ये कहा था, और उस कहे हुए को भी 25 साल गुजर चुके होते हैं। ज़िंदगी में दरवाज़े को बंद करना ज़रूर सीखना चाहिए। आज जितने मसाइल हमारे पास ज़्यादातर आते हैं, इनमें से कसरत लोग ये कहते हैं और समझते हैं कि वो मसाइल जो हैं वो उनके दरवाज़े खुले होने की वजह से नहीं, बल्कि उनके ऊपर या तो किसी ने जादू किया है, या जिन्नात का असर है, या तावीज़ घर से निकले हैं और वो निकलते हैं, ये नहीं कि वो नहीं निकलते, या घर में खून के जब से छींटे पड़ने शुरू हुए तब से, या घर जब से बदला है तब से, जब से शादी हुई तब से हालात बदल गए, कारोबार ख़त्म हो गया। इनकी वजूहात क्यों और कैसे? 3 बेहतरीन मेहमान, बेहतरीन इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वाकई बेहतरीन तीनों में बहुत ही ममनून अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम मुसद्दिक शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब के पास एक जिन है ना जी, जिन है एक, और इस जिन का नाम है शमेडा ही नाम है जी। और शमेडा जो है, यकीन करें कि ये तजर्बे ने बताई है, और बहुत से हम में से यहाँ पे बैठे गवाह हैं कि वो आता तो अंधेरे में है, लेकिन आप जो चाहें वो लेकर आ जाता है। ऐसी ही बात है? ऐसे ही है जी। हमने बाजार में से बहुत सी चीज़ें मंगाई जो कि वो लेकर आ गया, और पहले नहीं हमने बताया हुआ था शाह साहब को कि हम ये चीज़ें मंगवाएंगे, लेकिन वो आ गई। और अबू अब्दुल्ला हज़रत अस्सलाम वालेकुम, आप हिकमत भी करते हैं जी, दिलों की भी और जिस्म की भी, दोनों जी। हजूर, सबसे पहले तो आपसे इब्तिदा करूँ, ये फरमाइए कि इल्मी लिहाज से, शरई लिहाज से जादू है क्या? ये नहीं बहस, अलामात क्या हैं कि ये पता चले कि ये शख्स जो है ये किसी बीमारी का नहीं, जादू का मरीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू की अलामात जो हैं वो बीमारी से मिलती जुलती ज़रूर हैं, लेकिन अलामात जो हैं वो ज़रूर हैं। पहली अलामत ये है कि इंसान को जिस्म के अंदर सुइयों का चुभना महसूस होता है, जैसे कांटे चुभ रहे हों। सारे जिस्म में? ज़रूरी नहीं, किसी हिस्से में भी हो सकते हैं, पूरे जिस्म में भी हो सकते हैं। पहली अलामत हो गई। दूसरी अलामत ये है कि जो सिफली और अलवी के बाद जो फ़िक्री और क़ल्बी जादू होता है, दिलों की कैफियत बदल जाती हैं।
اچھا یہ فکری جادو اور جادو سفلی جادو الگ ہیں؟ اچھا الگ الگ جادو ہیں. ایک سفلی ہے. سفلی سے مطلب سفلی وہ ہوتا ہے اسفل سافلین، جس میں انسان جو ہے وہ شیاطین سے امداد لیتے ہیں، شیطان سے مدد لیتے ہیں شیاطین سے. دوسری الوی جس میں ستاروں اور سیاروں سے مدد لی جاتی ہے. وہ مدد کرتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، تاثیرات ہیں ان میں. اچھا بلا وجہ تو نہیں اللہ آسمان پہ والشمس فرما رہا ہے، والقمر فرما رہا ہے، والسماء ذات البروج فرما رہا ہے. برجوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے اللہ. کیوں اٹھا رہا ہے؟ آخر ان میں کوئی تاثیرات تو وہ گھوڑے کے ناک سے جو ہوا نکلتی ہے اس کی بھی قسمیں، وہ نشانیاں ہیں نا. تو اس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جناب عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، عیسائی بیٹا مانتے ہیں. اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ ان کو نشانیاں مانتے ہیں، جادوگر ان کو مدد حاجت روا و مشکل کشا مانتے ہیں. وہ مدد کر بھی دیتے ہیں، مدد ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ جس چیز سے انسان مدد کا طالب ہوتا ہے اللہ اس انسان کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. واہ آگے اچھی بات کہ اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اچھی بات کی. اب آگے چلیں. سفلی، الوی، اب اس کے آگے فکری، تخیلات اور تصورات کو بدل دیتا ہے جادو. جس سے محبت ہوتی ہے نفرت ہو جاتی ہے، جس سے نفرت ہوتی ہے محبت ہو جاتی ہے. اب قلبی جادو وہ اللہ یوسوس فی صدور الناس من جو آپ نے دل بدلنے کا جادو کا یہ ایک فکری ہے، تخیلات دل بدلنے کا قلبی جادو ہے. قلبی جادو، واہ. اللہ یوسوس فی صدور یہ بھی سب حرام ہے، سب حرام ہیں. لیکن جادو جو ہے بنیادی طور پہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جادو جو ہے وہ 8 ہلاکت خیز چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، صحیح بخاری شریف. مگر اگر اس کو صحیح نیت سے کیا جائے، مثال کے طور پہ اگر عمران خان کا دل بدلنے کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جادو کرائیں، جادو کی اچھی نیت ہوگی نا. قرآن کیوں نہیں ہے؟ اچھی نیت ہے نا. جادو کیوں ہے؟ اس میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ میں مان لیا نا میں نے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اچھی نیت سے کرائیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا. بہت بڑی برائی ہے. کیا برائی ہے؟ دل اچھا ہو جائے. جادو بنیادی طور پر جو ہے اس کی بنیاد شرک کے اوپر بیس ہے کہ غیر اللہ سے امداد. اچھے کام کے لیے بھی شرک ہے، اچھے کام کے لیے بھی شرک ہے. بنیاد اچھا اس کا مطلب شیطان سے اگر یہ کام کرا رہے ہیں علامہ صاحب تو شیطان اچھا کام بھی کر سکتا ہے. شیطان بظاہر اچھا کام نہیں، فرمایا جادوگر جہاں سے بھی آ جائے وہ فلا نہیں پاتا، وقتی طور پہ اس کی تاثیرات بڑی حیران کن ثابت ہوتی ہیں. اچھا ہمارے پاس ایک بڑی پرانی کو مائی ہوتی تھی شاہ صاحب، اس نے ایک بڑی اچھی بات، وہ ہمیشہ نا ہر چیز کا نا کوئی مثبت ہی پہلو نکال لیتی تھی، کمال مائی تھی وہ. تو اس کے پاس ایک دن جا کے نا ہم نے شرارت سے پوچھا، ہم نے کہا اماں اے دس کہ شیطان جڑا ہے دے بارے تیری کی رائے، شیطان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ہم نے کہا یہ تو بتائے گی نا کہ اب وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے. کہتی ہے میں تن کی دساں بڑا ہی محنتی ہے، جس کام پیچھے پہ جاوے کام پورا کر کے چھڑتا ہے. جس کام کے پیچھے پڑ جائے بڑا محنتی ہے، جس کام کے پیچھے پڑ جائے پورا کام کر کے چھوڑتا ہے. یہ شیطان کی صفت بتائی، یہ ایمان والوں کی بھی صفت ہونی چاہیے. حضرت جو جادو ہے اس کو سوئیاں چبھتی ہیں، خیال بدلتے ہیں، دل بدلتے ہیں، یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ انسان اپنے طور پہ نہیں کر سکتا، جادو ہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بلال صاحب یہ بات ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو سوئیاں چبھ رہی ہیں اس کے اندر کوئی وٹامن کی کمی تو نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھائی صاحب نے علامہ صاحب نے بات کی ابھی، یعنی کہ ایک اچھا جو پیر ہوگا وہ سب سے پہلے کہے گا کہ اپنا کمپلیٹ بلڈ انالیسس کرا کے آؤ، ٹھیک ہے، وٹامن B12 وٹامن ڈی کا انالیسس کرا کر آؤ، LFT کرا کے آؤ، مطلب لپڈ پروفائل ہو، پھر میرے پاس آؤ. سب فیل ہو گیا. ہاں جی، اگر وہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے تو اب میں جادو نہیں ہے. اگر حضرت ایک جملہ بس، یہ جادو کی علامات کیا ہوگی؟ سر جادو کی جو علامات ہیں اس کا کام ہے کہ دل و دماغ میں تفکرات ڈال دیے جائیں. تفکرات سے مراد فکریں بہت زیادہ ہو جانا، سوچیں بہت زیادہ ہو جانا، نیند نہ آنا، سوچوں میں رہنا بہت زیادہ. تو بہت زیادہ. خدا کا نام لے، زرداری پہ جادو ہے اس وقت؟ نہیں، وہ بلاول پہ جادو ہے سر. انہوں نے جو اپنے آپ پہ خود جادو کیا تھا ابھی اس کی سزا بھگت رہے ہیں. نہیں وہ تو اعمال ہے نا، ان کی تو نیندیں حرام ہے نا. جو لوگ پیسوں کی منی لانڈرنگ میں پکڑے جا رہے ہیں، ابھی وہ شریف صاحب کے خاندان کے ایک ملازم ہیں، ان پہ جادو ہے. سر بات یہ ہے کہ نفسیاتی سسٹم اور جادو یہ قریب ہے. فرق کیسے کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے یہ نہیں ہے؟ فرق جو ہے نا، یہ ایک روحانی مرض ہے. سب سے پہلا اس کا جو مہرہ ہے وہ دل ہے. دل سے روح کے سارے معاملے ہیں تو یہ سب سے پہلے دل کو کیپچر کیا جاتا ہے اور دل کو دہلا دیا جاتا ہے. دل کی لگ جائے تو جادو ہے؟ نہیں. تو پھر وہ کون سے دل کے معاملات ہیں؟ سر دل کے معاملات یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے تفکرات میں رہیں گے کہ شاید کوئی معاملہ ہے، کوئی پرابلم ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں آپ، ٹیسٹ بھی کرا رہے ہیں آپ، میڈیسن بھی کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو سکون نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ایک بچہ ہے جس کو مطلب نیند کا انجیکشن بھی دے دیا جائے تو وہ پوری رات کھانستا رہتا ہے.
اور اس کی روٹین جو ہے 10 بجے شروع ہوتی ہے 5 بجے تک روٹین میں 5 دن ہو گئے ہیں ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں تو یہاں پہ آگے اچھا ایک سوال آیا ابھی ہمارے پاس کہ وہ پوچھ رہی ہیں دیکھنے خاتون والدہ ہیں جو کہ پوچھ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی بیٹے کے کمرے میں جاتی ہوں تو وہاں چھپکلیاں سے بھرا ہوا کمرہ ہے، وہ غلاظت ہے، پھر میں وہاں سے بھاگ کے اپنے بیٹی کے کمرے سے نکل کے بیٹے کے کمرے میں جاتی ہوں، وہاں بھی مجھے چھپکلیاں نظر آتی ہیں بہت زیادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ کیا یہ جادو کی علامت ہے؟ یہ بالکل جادو کی علامت ہے جی، وہاں پہ بجھوائی گئی ہے چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ روحانی چیزیں، اور چھپکلیاں جو ہیں اور یہ خواب میں دکھائی گئی ہیں، بالکل دکھائی گئی ہیں، وہ مصیبت میں ہیں، غلاظت میں ہیں، کوئی خطرناک ڈینجرس چیزیں مطلب ان کے پیچھے ہیں۔ میں ان سے اگری کرتا ہوں جی، یہ جادو علامت ہے جی۔ حضور جادو کی علامات امام بھی ابن سیری کیا کہیں گے اس پہ؟ ابن سیرین نے جو تعبیر الرؤیا لکھی ہے، چھپکلیاں نظر آنا جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی تعبیر اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ میں ٹیوے نہیں لگاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیوے سے مطلب ہوتا ہے تکے نہیں لگاتا، ٹھیک ہے، لیکن علامہ ابن سیرین نے اگر تعبیر الرؤیا لکھی ہے وہ مکمل خوابوں کی کتاب نہیں۔ آج میں آپ کو ایک چیز آن دی ریکارڈ کروں، خوابوں کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری اقسام جو ہیں وہ بہت سارے مقامات پہ اس میں کم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کامل کتاب ہے۔ اور چھپکلیاں نظر آنا ضروری نہیں کہ وہ صرف جادو کی ہی علامت ہو، کس کی اور ہو سکتا ہے؟ انسان کے اوپر جو ہے وہ اس کے ذاتی لاشعور کے اندر بھی ایسی کچھ سوچیں ہو سکتی ہیں جو اسے خواب میں نظر آ رہی ہیں۔ ہاں جی، تو اس لیے ضروری نہیں، لیکن کثرت سے علماء، فقہاء، عاملین سب چھپکلیاں ہی اس کو جادو ہی سے ڈائگنوز کرتے، جیسے سانپ کو دشمن سمجھتے ہیں، چھپکلی کو جو ہے وہ جادو سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہو بھی جاتا ہے لیکن ہمیشہ یہ کانسٹنٹ نہیں، ہر جگہ پہ یکساں نہیں ہے یہ۔ ٹھیک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میرے بیٹے۔ جی بلال بھائی، میں مہوش بات کر رہی ہوں چکلالہ راولپنڈی سے۔ جی بیٹا۔ جی بلال بھائی، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں ایک آپ سے بھی اور علماء سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ میرے اوپر کوئی 2015 سے شدید اکنامک بندش چل رہی ہے، میں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں، لیکن میں اس طرح کے حالات سے گزر رہی ہوں کہ میں نے عاملوں کو کنسلٹ کیا ہے پورے کنٹری میں، ملک میں، لیکن مجھے کوئی بھی اس کا حل نہیں بتا سکا، اور میری جاب بھی چلی گئی، اور بہت زیادہ اچھے فائنینشیل حالات تھے 2015 اپریل تک، اور اب یہ حالت ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں بالکل یعنی زیرو پہ ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہو گئے، اس کی بھی وہ بھی جاب لیس چل رہا ہے، میرا بھی یہ ہے کہ جو میری چلتی ہوئی جاب تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اچھا مجھے ذرا ایک جلدی سوالوں کا جواب دینا کہ آپ کی تعلیم ہے کتنی؟ جی میں ایم ایس سی انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں۔ اچھا، اور آپ کے میاں؟ گورنمنٹ آف پاکستان۔ جی وہ ایم بی اے ہیں، ایم بی اے فائنینس ہیں۔ جی اچھا، آپ کا خیال ہے کہ آپ کے جو اکنامیکل حالات ہیں جادو کی وجہ سے خراب ہوئے؟ جی کیونکہ اگر کہیں لگ بھی جاتی ہے تو بھی نہیں ٹھہرتی، جابس ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے مہوش؟ جی سوری، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ سید محمد علی نقوی۔ سید نقوی صاحب، حضرت آپ سے بات شروع۔ مہوش سننا، ذرا غور سے سننا بیٹا۔ جی میں اپنی بہن سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ سوتے ہوئے ان کے میاں یا یہ ڈرتے تو نہیں ہیں، ان کے بچوں میں سے کوئی ڈرتا تو نہیں ہے؟ جی بیٹا۔ جی میں خود ڈرتی ہوں، مجھے بلکہ سوتے میں نا کوئی وجود فیل ہوتا ہے پورا ٹانگوں کی طرف اپنی، اس طرح فیل ہوتا ہے کہ کوئی وجود کھڑا ہوا ہے، جیسے عورت فیل ہوتی ہے باقاعدہ۔ میں سر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر جادو بھی کروایا جاتا ہے تو ان کے ذریعے بھی جنات کو بھجوایا جاتا ہے، ان کے ذریعے بھی مسان کو بھجوایا جاتا ہے، موکلات کو بھجوایا جاتا ہے، تو وہ اپنی حرکات و سکنات اس طرح کی کرتے ہیں، موومنٹ دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں۔ وہ سچ کہہ رہی ہیں، ان پہ جادو کے ذریعے کچھ چیز بھجوائی گئی ہے، لیکن اس وقت تک مکمل کہا نہیں جا سکتا کہ کیا ہے جب تک اس چیز کو بلایا نہیں جاتا۔ جی بلایا جا سکتا ہے؟ جی بلایا جا سکتا ہے۔ فون پہ بلایا جا سکتا ہے؟ نہیں سر، جب وجود سامنے ہوگا تو پھر پیشنٹ سامنے ہونا چاہیے۔ پیشنٹ سامنے ہوگا تو اس کو بلایا جا سکتا ہے۔ مہوش آپ کی بچے ہیں بیٹا؟ جی ایک بیٹا ہے میرا، ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اگر تو معذرت کے ساتھ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اگر گھر میں کچن میں ہوں گے کہیں بھی ہوں گے تو ان کو فیلنگز ہوں گی کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، سوئیں گے تو ان پہ دباؤ پڑے گا، تو تفکرات ان کے مطلب یہ ہوں گے کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، کیا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو اپنی بہن سے میں یہ بات پوچھوں گا کہ ان کی خواب کیسی ہے؟ آپ کے خواب آتے ہیں بیٹا آپ کو؟ جی مجھے بہت ڈسٹربنگ خواب آتے ہیں، مجھے ڈیڈ جو میرے ہیں اینسیسٹرز وہ بھی آتے ہیں، اور مجھے اکثر ایک ایسا لگتا ہے جیسے میں گریوز دیکھتی ہوں خواب میں، قبریں دیکھتی ہوں نا، اور لیکن مجھے مدینہ شریف کی بھی زیارت ہوئی ہے اور خانہ کعبہ بھی آتا ہے، یہ بھی فیکٹ ہے کہ زیارت مجھے خانہ کعبہ کی بھی ہوتی ہے اور مدینہ شریف کی بھی ہوتی ہے۔ غور سے سننا، شاہ صاحب کوئی رائے دیں گے اس پہ اپنی ضرور۔ جی انہیں یہ میں بہن سے اپنے سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی خواب میں گھوڑا، گائے، بھینس ایسی کوئی چیز نظر آئی ہے؟
نہیں یہ نظر نہیں آتا، لیکن مجھے قبریں نظر آتی ہیں. قبریں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کو لگتا ہے جادو ہے؟ جی ان کے اوپر سایہ جی. جادو نہیں، یہ سایہ ان کو. سایہ سے مراد سایہ کسی چیز کا سایہ ان کو، جنات میں سے. جنات ہے یا کوئی بھی چیز ہے ایسی. یہ مطلب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ان کا علاج نہیں کر سکتے، ان کو آنا پڑے گا. نہیں سامنے آنا پڑے گا جی. سامنے آئیں گے تو کیا کریں گے پھر دم کریں گے یا دم کریں گے جی، تویز دیں گے. سر کوشش کریں گے اس چیز کو سامنے بلائیں، اس کو حاضر کر کے اس کا ایمز پوچھا جائے، کس نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، اس کو بلا کے تو پھر بند کیا. اچھا ہم اس چیز کی نیت کو خود نہیں جان سکتے؟ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسے بس سر نہ دھوکہ ہے جس طرح ہمارے عاملین لوگوں سے کرتے ہیں. ایکچولی یہ سچ نہیں ہے، یہ غلط ہے. فراڈ ہے کہ فون پہ وہ دم کر کے جنات نکال رہے ہیں، یہ غلط ہے. ہمارے ایک بندے نے خاتون کو ٹھیک کیا تھا فون کے اوپر. بے شک اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے سارا معاملہ، لیکن سر یہ اتھینٹک نہیں ہے. ہوتا نہیں. یہ کوئی 1-2% ہے جس میں مطلب کوئی کامل بندہ، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ایسا. حضور آپ کی رائے؟ میری رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے جادو بھی ہو سکتا ہے، علامات سحر بھی موجود ہیں، لیکن اس میں سے تھوڑا سا ان کے جو سبجیکٹس ہیں نا، IR انٹرنیشنل ریلیشن، اس کا پاکستان میں کہاں پہ سکوپ نظر آتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. اور اگر یہ قرآن مجید برہان رشید کی طرف آئیں تو قرآن مجید میں ان ساری اعمال کا، ان ساری کیفیات کا حل موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے اپنا جو ہے وہ استفادہ کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ نے تو قرآن کو وَهُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، قرآن کو شفا انسانوں کے لیے فرمایا. مسئلہ کوئی بھی ہو، مشکل کوئی بھی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، یا پھر جو ہے وہ جادو کی ہو، سحر کی ہو، یا جنات کی ہو، قرآن اس کا حل کر سکتا ہے. صرف ہمیں صحیح جو ہے نا وہ آیت کا علم ہونا چاہیے. جو ان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ان کو جو ہے وہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات صبح اٹھتے ہی پڑھ لینی چاہیے. ان کے دن بھر کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسرا سوتے وقت فلق اور ناس معوذتین ان کا ورد کرنا چاہیے، 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے جسم پر پھیریں، تاکہ جس قسم کا بھی جادو ہو وہ اس کی تاثیرات جو ہیں وہ ان کے قلب سے، ان کی روح سے، ان کے نفس سے، تینوں سے اتریں. کیونکہ انسان کا جسم قلب و روح کا مرقع ہے. جادو جو ہوتا ہے وہ نفس سے ہو کر روح، اور روح سے جسم تک پہنچتا ہے. عام بیماریاں جو ہوتی ہیں جسم سے روح تک پہنچتی ہیں، جادو روح سے نفس اور نفس سے جسم تک پہنچتا ہے. یہ بھی ایک میٹرو بنا ہوا ہے، میٹرو وے ہے. جادو کے اثر کا ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ راستے کا عاملین کو اور علماء کو علم ہے تو علاج کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی وہ بزرگوں نے، کہ جہاں پہ یہ دونوں چیزیں جادو اور جنات موجود ہوں تو یہ دونوں کیفیات ہوتی ہیں، لیکن ان کے سبجیکٹ کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے جو انہوں نے پڑھ لیا ہے، اور اس کا پاکستان کے اندر کوئی خاص ہے. آپ نے ہمارے مہمانوں کی رائے سن لی، کیونکہ بیٹی آپ نے مجھے خاص طور پہ کہا تو میں اس لیے جواب دے رہا ہوں، ورنہ میں اس بات میں بالکل بھی انٹرفیئر نہ کرتا. دیکھیے آپ نے جو جملہ کہا نا یہ بڑا تکبرانہ تھا. ہم ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، آپ MA پاس ہیں، میاں MA پاس ہے. اس میں کون سی کوئی ہائی کوالیفیکیشن ہے جس کے اوپر آپ نے اتنا تکبرانہ جملہ کہہ دیا کہ ہم ہائیلی کوالیفائڈ ہیں؟ اگر آپ غور کیجئے تو پاکستان میں دونوں جو ہیں یہ ایوریج یا بلو ایوریج ایجوکیشنز ہیں، اس سے زیادہ کی یہ چیزیں ہیں نہیں. لیکن آپ کے معاملات اور ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی لیول کی ہونی، یہ دونوں میاں بیوی کے اندر ایک انتہائی رومانٹک ایٹیٹیوڈ ہے جس میں کہ آپ اپنے فیلئر کو فیس نہیں کر سکتے، اور آپ کا نا فیلئر کا فیس کرنا جن تکبرات کو پیدا کرتا ہے. اس پہ سورہ بقر میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جب ان دلوں کے پاس سے میں چلا جاتا ہوں تو وہاں پہ صرف خوف اور حزن رہ جاتا ہے. یہ آپ کے دل پہ خوف اور حزن ہے. مزاج کو ٹھنڈا کرو، سورہ اخلاص پڑھو، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی پہ جادو ہوا ہو تو ابو عبداللہ بڑی واضح کیفیتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کیفیتیں سب میں برابر ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس پہ جادو ہے یا اس پہ جن ہے تو وہ حاضر ہوگا. جب جن حاضر ہوتا ہے تو سارے ایک ہی طرح کا بیہیو کرتے ہیں، اکڑا ہوا جسم اور مار پیٹ اور یہ اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. کسی کے تاثرات مختلف نہیں ہوتے. جب کسی پہ جادو آیا ہے یا کوئی جن آ گیا ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں حاضری ہو گئی ہے، تو یہ کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہی ہونی چاہیے؟ نہیں سر، ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جس طرح ہم انسانوں میں پڑھی لکھی دنیا ہے نا، ان میں بھی سر پڑھا لکھا جن ہو سکتا ہے. مطلب جن ہے جی، تعلیم ہوتی ہے ان کی کافی. تو بندہ کیا وہ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ وہ کہے گا میں شاعری کروں گا؟ نہیں سر، ایسا ہے کہ جس طرح ہم کسی چیز کو بلاتے ہیں، حاضر کرتے ہیں کچھ پڑھ کے، وہ بھی دفاعی نظام میں پڑھائی کرتا ہے اور نہیں حاضر ہوتا. اگر اس سے تکڑی کس طرح کی پڑھائی کرتا ہے؟ جی بالکل قرآن. جی وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے؟ جی بالکل قرآن پڑھ رہا ہے، میرے سامنے بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. نہیں، میں ان کی بات سے جو ہے میں اتفاق کرتا ہوں.
سر نہ کریں. میں اتفاق کرتا ہوں. جو شیطانی چیز ہے وہ بھی درود پڑھ رہی ہے. میں سر اس کو جن کو میں شیطان سے نہیں ملا لا. جن مسلمان بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, کسی کے اوپر آ گیا ہے, جی کسی کے اوپر آ گیا اور پڑھ درود رہا ہے, اور درود پڑھ رہا ہے, کہتا ہے اپنی طاقت لگا لو پوری, میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جا رہا, جو کرنا ہے کر لو. ایسے ہیں یہ بات پکڑ جاتے ہیں بلال بھائی, کیونکہ میں ایک جگہ پہ جن نکالنے گیا تو میں نے آپ کو لوگ بلاتے ہیں کہ جن نکالنے, کیوں نہیں, یہ میرا پروفیشن ہے الحمدللہ. میں ایک جگہ پہ گیا اور میں نے دل میں سورہ مزمل پڑھی, وہ دل میں, اور شاید ایک آدھ جملہ شاید میں نے اونچی بھی پڑھ دیا. وہ شخص جسے نے الف با تا ثا بھی نہیں پڑھا, اس نے سامنے سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دی. اور میں نے جو ہے وہ سورہ جن شروع کی, اس نے جن شروع کر دی. اور وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا, وہ قرآن پڑھا ہوا شخص, بچہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں نے معوذتین شروع کی, اس نے معوذتین شروع کر دی. تو کمال جن نہیں ہے یہ؟ نہیں, جو مسلمان ہیں اس نے بغیر کسی محنت کے حافظ بنا دیا. ٹھیک ہے, وہ اس نے بنایا نہیں ہے, وہ اپنے لاشعور میں پڑھ رہا ہے, اس کے حافظے میں وہ چیز نقش نہیں ہوتی, وہ لاشعور میں پڑھ رہا ہے. جاگے گا تو بھول جائے گا, جاگے گا تو وہ بھول جائے گا. پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے اپنے اعمال سے جو بھی کیا, اس کے کافی عرصہ کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں نے پوچھا بیٹا ادھر آؤ ذرا, ایسا کرو کہ مجھے اسے 2 کلمے نہیں آتے تھے, پہلے کلمے کے بعد اسے کلمہ نہیں آتا تھا, نماز بھی نہیں آتی تھی. میں نے کہا بیٹا ذرا مجھ سے سورت سنو. اس سے دیکھ کے قرآن مجید کی سورہ مزمل نہیں آئی, جو اس نے ساری میرے سامنے پڑھ کے سنائی. یہ آن دی ریکارڈ واقعہ. سر ایسے ایسے جنات معذرت کے ساتھ جو پنجابی بندہ ہے, کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ عربک بول رہا ہے مجھ سے. فورن گیا بھی نہیں ہے, مطلب کہیں سعودی عرب گیا ہی نہیں, لیکن عربی بول رہا ہے مجھ سے. آدمی جو پنجابی ہے جس نے عربی کبھی سنی پڑھی نہیں ہے, وہ عربی بول رہا ہے, یہ ایک اثر ہو سکتا ہے اگر آپ پہ جنات ہیں. تو روبینہ ساتھ ہیں ہمارے. السلام علیکم روبینہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. سر یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آئے بیٹھے جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جن ہے. جی نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے میرے پاس جن ہے. جی ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میرے پاس جن ہے. نہیں, مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ چیزیں منگوا لیتے ہیں ہم, تو وہ آئی ہیں, تو کیا اس طرح, یا آپ اپنے مطلب کچھ کر کے, یا وہ جو آپ کرتے ہیں حساب کرتے ہیں, مطلب وہ کہ ہمارے یہ اتوار والے دن کچھ چیزیں گم ہوئی ہیں. مطلب ایک والٹ تھا, اس کے اندر وہ موبائل تھا. آپ کا کیا تھا؟ موبائل تھا کوئی 20,000 روپے کا نا. اچھا. تو وہ کسی نے مطلب اٹھا لیا, اس کے اندر آئی ڈی کارڈ بھی تھا, اس کے اندر پیسے بھی تھے, سارا کچھ تھا. تو ابھی جو ہم نے مطلب جس طرح کے ہوتا ہے حساب کرواتے ہیں کسی سے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لے کے بیٹھا ہے, تو اب وہ ڈر رہا ہے. اب یہ موبائل مطلب اس کا جو وہ IMI نمبر ہوتا ہے وہ بھی تھانے میں ہو گیا ہے. اب وہ موبائل اس کے تو کسی کام کا نہیں ہے. اگر آپ کی توسل سے یہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے, تو اسی آئی ڈی کارڈ والے مطلب جو اس میں ہے تو اس کے پتے پہ وہ پہنچا دیں. تو آپ کی بات تو روبینہ پہنچ گئی نا, جس نے بھی کیا ہوگا. تو یہ بتائیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں, کہ ہم جنات کے ذریعے ان کو پیغام پہنچا دیں؟ نہیں سر, جنات کے ذریعے نہیں. آپ ایک سیکنڈ لائن پہ رہیے گا. حضرت شمیڈا یہ پیغام لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام ہی نہیں ہے, یہ اس کا کام کوئی اور ہے. اب اسے چوری کے پیچھے لگا رہے ہیں. بہن کا فون چوری ہو گیا ہے, پیسے چوری ہو گئے, آئی ڈی کارڈ چوری ہو گیا, وہ عذاب الہی میں ہے, شمیڈا مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ عذاب الہی نہیں ہے کسی کا, کیسے آپ عذاب الہی کا؟ آئی ڈی کارڈ گم جائے, نادرا گئے ہیں آپ؟ ان کی لاپرواہی ہے. اچھا. گھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے ان کے چور, ان کے گھر میں بیٹھا ہوا, گھر میں کوئی چور بیٹھا ہوا ہے, یہ باہر پہ ڈال رہی ہیں. جنات کیسے لا سکتا ہے؟ یہ آپ نے بڑے وثوق سے بات کہہ دی. بڑے وثوق سے میں نے کی ہے, اور کروں گا ایسے ہی. ہاں مجھے گھر میں بتا لیں, میں بتا دوں گا چور کون ہے, شکل دیکھ کے. یہ نہیں حاضر کرا, میں بتا دوں گا چور کون ہے. تو بیچارہ مر گیا نا. میں ایک جگہ پہ چلا گیا, انہوں نے ہسبینڈ جی کہا ایسی سے چوری ہو گئی ہے, تو یہ ہوائی چیزیں لے گئی ہیں. کسی نے ان کو کہا تھا, میں نے حاضر کہا کہ انہوں نے پوچھا, میں یار تسی چوری کی تھی نا دی؟ اس نے پتہ مجھے کیا کہا کہ فکر بولا, انہوں نے کہا جی اسی مسلمان نہیں. اسی مسلمان نہیں. روبینہ آپ کو گھر پہ کسی پہ شک ہے؟ سر ہم مارکیٹ میں تھے, مارکیٹ میں سے جس طرح کوئی چیز چھینی جاتی ہے انہوں نے اندر سے والیٹ نکال کے لے گئے ہیں. مطلب اس طرح عورت تھی, مرد تھی, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کال ٹرائی کی ہے, مطلب جیسے ہی ہمیں پتہ چلا ہے تو ہم نے کال بیک کی ہے, تو انہوں نے موبائل بھی سوئچ آف کر دیا. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں چھین کے لے گئی, کہ یہ آپ نے کوئی دیکھا یا کوئی ہوائی چیز آپ کہہ رہی ہیں چھین کے لے گئی؟ یہ ہے نا کہ ہمارے مطلب ہاتھ میں تھی نا چیزیں, تو جس طرح کے وہ نکال لیتے ہیں, بعض ہوتا ہے بس 2-3 منٹ کا, 2-3 منٹ پہلے کال لی ہے, کال لے کے والیٹ میں ڈالا ہے بڑے بیگ میں, وہ بیگ سمیت چھین کے لے گئے. مطلب انہوں نے چوری کر لیا, اٹھا لیا, جو بھی کیا, ہاتھ سے ایسے کر کے پکڑا ہے. اب عبداللہ یہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا سر. بات یہ ہے کہ یہ ہماری غلط سوچیں ہیں کہ جو چور ہے لے کے چلا گیا ہے. میں ایک روحانی معالج ہوں, میرا کام ہے پیشنٹ کے حساب کتاب میں. یہ چوریاں ڈھونڈنا, یہ ملنا, یہ کسی اللہ کے بندے کا کام ہے.
سر یہ اچھا چوریاں ڈھونڈنا اللہ کے ولی کا یہ کام کسی ہے؟ اللہ کے بندے کا کام ہے جو اپنی دل کی نظر سے دیکھے کہ کون چور ہے. جو چور ہے اس کو بھی ضرورت ہے, اللہ نے جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ دوسروں پہ پردہ کیوں نہیں ڈالے گا؟ ڈالنا چاہیے جی. ویسے اللہ کے نبی نے بھی یہ کیا ہے نا, چور میرے رب کو تو پتہ ہے نا جی ٹھیک ہے نا, اس کی شریعت میں بھی سزا ہے, قانون میں حد بندی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو بددعا دینے سے اماں عائشہ صدیقہ کو منع فرما دیا. اچھا روبینہ, میں آپ سے بڑے ادب سے ساتھ کہوں گا, وہ جو چیزیں ہیں نا, اب یہ کہہ دینا کہ وہ 20,000 میرا چوری ہو گیا, میری طرف سے صدقہ گیا, یہ صدقہ سود کا کوئی نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا صدقہ, یہ خیرات نہیں ہو سکتی, وہ چوری ہوا ہے. لیکن آپ اگر صرف ایک کام کرو اپنی آئندہ زندگی میں آسانی کے لیے, کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے, میں ادب سے بات آپ سے کہہ رہا ہوں, خیرات زیادہ کرتے ہیں, صدقات زیادہ دیتے, اللہ کے نام پہ دینا جو ہے یہ صدقہ ہوتا ہے. سب سے اچھا خوبصورت صدقہ ایک جملہ ہے, کسی کو مسکرا کے سمجھانا, کسی کو راستہ بتانا, راستے میں سے کانٹے کو اٹھانا صدقہ ہے. آسانی پیدا کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان چیزوں کو واپسی کرے اور اس شخص کے دل میں بھی نرمی آئے اور جو تمہارے کارڈز کو واپس بھجوا دے انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. سر میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ میری انگیجمنٹ ہوئی ہے 4 سال ہو گئے ہیں. جی. تو جب بھی ہم لوگ شادی کی بات کرتے ہیں تو اتنا معاملہ خراب ہوتا ہے کہ رشتہ ٹوٹنے تک بات آ جاتی ہے, اور ایک بار تو ٹوٹ بھی چکا, پھر دوبارہ صلح ہوئی. یہ معاملات ہمارے ساتھ کیسے ہوئے کہ ہم پرانے گھر میں جب رہتے تھے وہاں پہ ہمارے دروازے کے آگے کسی نے کوا پھینک دیا مرا ہوا. اچھا. اب میری امی نے اس کو اٹھا کے تو کوڑے میں پھینک گئے نا, ٹھیک, لیکن اگلے دن وہی کوا پھر ہمارے دروازے کے آگے تھا. وہی تھا؟ وہی تھا جی بالکل, وہی مرا ہوا. نہیں کوئی اور کوا مرا ہوا کہ وہی کوا مرا ہوا؟ اب یہ تو I'm not sure کہ وہ وہی تھا, لیکن وہ مرا ہوا تھا اور وہ بالکل دروازے کے ہمارے آگے تھا. ابھی ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے, ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں, لیکن انگیجمنٹ ہوئی اتنی خوشی سے, سارے معاملات بھی اچھے. ابھی 5 سال ہونے والے ہیں ٹوٹل. شادی نہیں ہو رہی؟ شادی نہیں ہو رہی. جب بھی اچھا آپ کی انگیجمنٹ کس سے ہوئی, آپ نام بتا سکتی ہیں؟ وقاص. ٹھیک, کیا کام کیا کرتے ہیں حضرت؟ ڈولفن پولیس میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ جی واہ, واہ وہ جی بھی واہ. انگیجمنٹ کے بعد اس کو ملی تھی. اچھا حضور ذرا غور سے سننا بیٹا. جی میں میری بہن سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کوا مرا ہوا دروازے کے آگے پھینکنا اتفاق ہے؟ یہ ایک بہت بڑا علم ہے. علم ہے جی, بہت بڑا علم ہے. کالا کلوا کے نام سے ہم اسے مطلب بلاتے ہیں, کہتے ہیں. یہ بہت بڑا ہندوؤں کا ایک علم ہے اور یہ اتھینٹک ہے. جی بالکل نہیں, اس میں کالے جادو میں کالے کوے کا عمل ہے. کالی علم میں تو سر یہ کھیتر پال, بھیروں, باشک ناگ اور یہ ہنومان, لکشمن, سیتا دیوی, کالکا, شیرا والی, دوتاں والی, یہ ساری, اور یہ کالا کلوا بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے مطلب؟ یعنی یہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے اور اتھینٹک عمل ہے, بندش کی جاتی ہے اس پہ کہ یہ نہ ہو. تو 5 سال سے وہ ڈولفن والا بیچارہ بیٹھا ہے منگنی کرا کے, شادی نہیں ہو رہی. دیکھیے جی اس کے کچھ تاثرات, کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں جو مریض کو فیل ہوتے ہیں کہ مجھ پہ شادی توڑے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں توڑے جا سکتے ہیں. جی یہاں سے توڑ سکتے ہیں جی, وہ خود ہی توڑے. میری بہن کیا کریں؟ نادے علی پڑھے, کثرت سے نادے علی پڑھی چھوٹی, یہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. نادے علی پڑھے بالکل نادے علی پڑھے, باوضو کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے, اس کے بعد نادے علی 21 مرتبہ نادے علی پڑھ لیں بفضل اللہ, انشاءاللہ 10ویں دن یہ ختم ہو جائے گا, لیکن 21 دن پڑھیں لازمی. اچھا ایک کر سے پہلے آپ بتا دیں پھر میں اس کا حل بتاتا ہوں. جی معوذتین اور آیت الکرسی. معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ فلق اور ناس کو. سورہ فلق اور سورہ ناس کو, دونوں کو. ٹھیک, کہ مجموعے کو معوذتین کہا جاتا ہے. یہ پڑھیں, پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک ماریں, پانی پہ دم کریں, خود پئیں. ایک ہی دفعہ پڑھیں, روزانہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے خود پئیں, گھر والوں کو پلائیں, اور ہو سکے تو وہ وقاص سے بھی کہیں کہ بیٹا یہ پڑھے, اور اس سے یہ ہے کہ جو ان کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی. بندش ختم ہو جائے گی. وہ وقاص گھر پہ پڑھے یا اپنی جو موٹر سائیکل ہے اس پہ پڑھے؟ جہاں پہ بھی ہو. دیکھیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان گھر میں ہو, مسجد میں ہو, بازار میں ہو. قرآن تو قرآن ہے, کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس کا فیض تو ہر جگہ پہ موجود ہے. واہ واہ واہ. سعدیہ بیٹا یہ آپ کو بتایا کہ آپ نے 21 دن پڑھنا ہے, ناد علی پڑھنا ہے, اور چھوٹا والا ناد علی پڑھنا ہے تو 21 مرتبہ. یا معوذتین جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے آپ دم کریں, دونوں چیزیں ٹھیک ہے. لیکن اس میں آخری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے شادی پہ ہمیں نہ بلایا تو اثر جو ہے وہ بڑا محدود اور کم ہو جائے گا. شادی پہ ہمیں ضرور بلانا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالی. شادی جلد ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ جو لفظ سنا جاتا ہے ابو عبداللہ لوگوں کی زبان میں, ابھی جیسے کالرز بھی تھے, وہ ہے بندش. یہ بندش کیا چیز ہے؟
सर बंदिश जादू की तरह ही, मतलब जादू ही है एक किस्म का, किसी भी मतलब बंदिश कर देना और बंदिश होती है, इसमें कोई शक क्या मुराद है, क्या होता है बंदिश? रुकावट डाल देना। रुकावट डाल देना, ये कोई अच्छा खासा काम जो काम चल रहा है, चलता काम रोक देना, रुक जाना, ये बंदिश है। हजरत हाँ जी, किसी के काम को इल्म के जरिए से रोक देना या किसी के रिश्ते को रोक देना, किसी के, और क्यों नहीं रुक सकते? बड़े इल्म, बड़े तरीके बड़े, और सिर्फ जादू ही नहीं, आम टूनों से भी रिश्ते रुक जाते हैं। टूने से क्या मतलब? जो ऐसे, जैसे वो अभी उन्होंने बताया कि माई काल का लोना चमारी, ये वो उर्लम, ये टूने, ये बुनियादी जादू नहीं है, ये वो टोटके हैं जो हिंद और बंगाल से आए हुए हैं, इनसे भी रुक जाते हैं। तासीरात तो हर चीज में मौजूद हैं। कितना करसा इंतजार करना चाहिए कि मंगनी हो गई तो शादी नहीं हो रही तो किसी ने रुकावट डाली है या कोई बंदिश है? देखें, इसमें बंदिश सालों भी चल सकती है, बंदिश लम्हों में भी खत्म हो जाती, करने वाले के जो है वो अमल पे और उसकी स्ट्रेंथ पे, हाँ जी, उसके ऊपर जो है जी इसका अमल हुआ क्या हुआ है, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें। यानी कि मरीज का होना आपके लिए लाजमी है? वो लाजमी है जी, देखना पड़ेगा इल्म कौन सा इसको हुआ, उसका तोड़ हम करेंगे। ठीक, ये तो नहीं अभी अच्छा, आपके ऊपर कभी इल्म अपना किया हुआ उल्टा पड़ा है? नहीं, कभी नहीं पड़ा जी, हम काला काटते ही नहीं, उल्टा पड़ेगा क्यों? पड़ेगा क्यों? ठीक। हज़रत ये फरमाइए कि आम तौर पे हमने देखा दीवारों पे लिखा हुआ कि ये अमल हमारे पास आए, हम एक ऐसा अमल करेंगे कि महबूब आपके कदमों में होगा, हालांकि महबूब की शादी हो चुकी हुई होती है। ये महबूब कदमों में वाकई लाया जा सकता है? नहीं सर, ऐसे महबूब वो किस चीज़ को जो कदमों में आ जाए जी, महबूब को कदमों में बिठाएंगे? ये तो आपने फलसफे की बात कर दी ना सर जी, ऐसे हो ही नहीं ना सकता। सादा मतलब एक खातून से मुझे मोहब्बत है, वो नहीं शादी मुझसे करना चाह रही, और भाई मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये ना हो कि मेरे पे बात है ना, मिसाल दे रहा हूँ, वो नहीं शादी करना चाह रही, मैं कोई अमल कराऊं तो वो कहे मैंने करनी इसी से शादी, ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमल का रद्द-ए-अमल हो सकता है, बिल्कुल पक्की बात है। अगर क्या अमल क्या होता है? काला होता है, सफेद होता है, मतलब हुब्बनामा कोई भी करेगा, कुरान से लिया जाता है, कुरान से लिया जाता है, सारा कुछ कुरान में है। ये जिसको काला इल्म कहते हैं, ये हिंदुस्तान का है। मैंने किसी का इरादा जो है वो कुरान पढ़ के बदलना है? जी बिल्कुल ऐसा है। आपकी बात अगर किसी का इरादा बदल सकती है तो कुरान तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। आप जब बात करते हैं, लेकिन उसका एक शरई हक भी तो है ना। देखिए, कुरान है, इसको हम सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कुरान को गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, कुरान को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुरान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जी जो रिश्ता करवा भी देते हैं, तोड़ा भी देते हैं। मिसाल के तौर पे यावदूदो एक इसम है अल्लाह पाक का जी, ये पढ़ के फूंक मारे, मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी। वाह, अच्छा, मेरे अज़मुदा मेरा उस पे फूंक मारे जिससे मोहब्बत नहीं हो रही। हाँ, जो जहाँ हम रिश्ता करना चाहते हैं वो आपको नहीं पसंद कर रही, हाँ, आपका दिल है मुझे पसंद करे, अमल क्या होगा जी? अमल कद या वदूदू भी ठीक है, लेकिन ये लोअर लेवल पे। इससे आगे बढ़े तो कद शगफहा हुब्बा, ये भी कुरान की आयत है। किसी के दिल को अपनी तरफ, मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि किसी और जगह पे शादी हो गई, किसी के दिल को अपनी तरफ माइल करना कोई जुर्म नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि बिलाल कुतुब साहब मेरे से माइल रहे, मेरे से अच्छा ताल्लुक रखें, तो क्यों नहीं हम कुरान से मदद ले सकते? जादू से तो फिर बहुत आगे तक जाया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि कुरान को का गलत मसरफ नहीं लेना चाहिए, इस्तेमाल गलत जगह पे नहीं करना चाहिए। हो सकता है। कद शगफहा हुब्बा। और फिर एक और आयत है, व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा, दो लोगों को जुदा किया जाता है। अब जानी जानिया बदकार लोग अगर इकट्ठे हैं तो उनको जुदा नहीं करना चाहिए। कुरान कहता है, इस्लाम कहता है, अमलियात से भी किया जा सकता है। एक औरत है, अच्छे लोगों को भी जुदा किया जा सकता है। अच्छे लोगों को जुदा करना जादू के जुमरे में आएगा। बद लोगों को जुदा करने के लिए, बदकार लोगों को, शराबियों को का एक मजमा है, जानियों का एक मजमा है, जुआ खोरों, उनको जुदा किया जा सकता है। लोग तो, ये तो छोटी सी बात है, लीगियों का एक मजमा है, पीटीआई वालों का एक मजमा है, क्यों नहीं उनके इख्तिलाफात डाले जा सकते हैं। मैं अमलियात में पढ़ रहा था, उसके लिए फवाद साहब काफी नहीं है, यानी कि अबुल अब्बास काफी नहीं है। अबुल अब्बास इब्न बुनी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि 7 चौराहों की मिट्टी ली जाए, उस पे अस्माए कमर या अस्माए दहरुशिया पढ़ के किसी के घर में किसी मजमे, ये दहरुशिया क्या है? अस्माए कमर और अस्माए दहरुशिया इब्रानी जुबान के अल्फाज हैं, और वो जो हैं उनको पढ़ा जाए। इब्रानी जुबान के अल्फाज उनको पढ़ा जाए। ये अरबिक से भी पुरानी लैंग्वेज है, अरबिक से पुरानी है, और उसको पढ़ के किसी मजमे में किसी के घर में डाल दिया जाए। वो घर के लोग आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते, मजमे में डाल दिया जाए, उनके तखय्युलात और तसव्वुरात और कल्बी कैफियत एक नहीं रह सकते। मुझे लगता है इब्रानी जो है ना, किसी ने पढ़ के हमारी सियासी जमातों में डाल दिया हुआ है, कोई इकट्ठा नहीं रह सकता। हजरत, क्या शयातीन से मदद ली जाती है? अजी कादे वाले लेते हैं, मुसलमान नहीं लेता।
مسلمان قاری سے مدد نہیں لیتا. شیاطین سے مدد لینے کا مطلب ہے کالا علم. کالا علم جی ہاں جی. یہ اچھے مقصد کے لیے نہیں لیا جا سکتا. نہیں اچھا مقصد نہیں. کالا ہی ہوگا. کالا ہی وہ ہوگا, بربادی کے لیے ہوگا. اچھا یہ سارے جو بات ہے کہ یہ بات آپ کہاں تک اگری کرتے ہیں؟ آپ سے شروع کرتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ ہم یہ علم جفر ہے, یہ علم نوری ہے, یہ علم سفلی ہے, یہ کالا علم ہے. یہ سارے علوم ہیں یا صرف کالا ہی ہوتا ہے؟ سر سارے علوم ہیں. سارے ہیں بالکل, لیکن مین دو چیزیں ہیں جس کو کالا جادو اور نوری جادو کہا. نوری بھی جادو ہو سکتا ہے. نوری بھی جادو ہو سکتا ہے, اصلاح کے لیے کیا جا سکتا ہے. جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ اتنے شرابی بیٹھے ہیں یا کوئی غلط کاری ہو رہی ہے تو ان کو مطلب بغض ڈالنے کے لیے, ان کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے. بغض سے ان کو تبلیغ سے کیوں نہیں لگ کر سکتے؟ تبلیغ سے شرابی کہاں مانے گا جی؟ وہ کہے گا اپنے طارق جمیل کو پوچھے, اس نے ساری شہر بدل دی. نہیں جی, وہ اللہ والے بندے ہیں جی, وہ کر سکتے ہیں جی, ہم تو نہیں کر سکتے. اچھا خاصا دنیا دار آدمی طارق جمیل. امجد صابری اچھا خاصا قوالیہ کرتا تھا, لوگوں کو کلمے پڑھا دیتا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. امجد صابری صاحب کی بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں. اس کا تو کوئی سفلی سے کوئی تعلق ہی نہیں نا سر. یہ جو آپ الفاظ بولتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے بالکل, ان کا اثر ہوتا ہے. حضور یہ سارے جادو ہیں؟ یہ جادو نہیں, علوم ہیں. نوری علم وہ ہے جو قرآن سے لیا جاتا ہے اور جو ہے اسماء الحسنی سے لیا جاتا ہے. اس کو برے کام کے لیے استعمال کیا جاتا نہیں کیا جا سکتا. اب جو دوسرا کیا آپ نے پوچھا تھا, علم جفر. علم جفر جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ امام جعفر صادق سے منسوب ہے, اس لیے اس کو. یہ کون سے ائمہ نے لکھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. لکھا امام, لیکن ایک اور روایت ہے, پہلے پوری میری بات سنیں, جس میں یہ لکھا ہے کہ عرب کا ایک عالم تھا جس کا نام تھا ابن حرہ, جس کے 8 بیٹوں کا نام تھا ابیض, ہوز, ہتی, کالیمن, سافس. ٹھیک ہے, سخز. یہ 8 جو بیٹے تھے ان کے اوپر ہمارے ابجد قمری بیسڈ ہیں, جس پہ پورا نوری علم بیسڈ ہے, پوری عملیات بیسڈ ہیں. اسے علم جفر کہا جاتا ہے, جس میں امام جعفر سے کوئی تعلق. میں ابھی ساری روایت سناتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے ہر لفظ کے الف بے جیم دال ہا واو زا سین, جو اس کے ہر لفظ کا عدد ہوتا ہے, عدد سے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اب آگے کالا علم. کالا علم صرف ایک علم نہیں ہے, کہ جادو کی تمام برانچز کے مرکے کا نام کالا علم ہے, جس میں جادو بھی ہے, جس میں سفلی بھی ہے, جس میں الوی بھی ہے, جس میں وچ کرافٹ بھی ہے, جس میں سود سینگ بھی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ مونی منتر بھی ہے. جس میں مجھے صرف ایک بات کی ضرورت ہے, کہیں ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ علم جفر امام جعفر صادق سے ہے؟ ہاں, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے, اب میرے ذہن میں نہیں, میں نے ایک کتاب میں امام جعفر صادق کو ویسے ہمیں اس میں سے شامل نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط نہیں ہے. کسی بھی بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ امام جعفر کا مرتبہ بحیثیت استاد بہت بڑا ہے. حضور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ جادو کروائے کہ مجھے فلاں مرتبہ ملے, میں CFO بن جاؤں, CEO بن جاؤں, پرائم منسٹر بن جاؤں, مجھے کچھ ایسا ہو کہ میں 22-27 سال کی میں نے موومنٹ چلائی ہے, تو اب میری شادی اس سے ہوگی تو میں یہ کروں گا, تو یہ عمل ہے, یہ ہوتا ہے؟ سر ایسا ہے کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, اور لوگ ایسی کوشش کے لیے میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں, لیکن میں جواب دے دیتا ہوں کہ میں ایک معالج ہوں. آپ کیوں جواب دیتے ہیں؟ میں معالج ہوں سر, میرا یہ محبتوں کی شادیوں اور محبوب آپ کے قدموں میں میرا ایسا کام نہیں ہے سر. نہیں جی, میں نہیں کرتا. حضرت کرنا کیا کہ کوئی مقام پانا چاہے جادو سے مقام نہیں ملتا, کیونکہ جادو کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں ڈیفینیٹلی اسٹرانگلی چیز بتائی ہے کہ جادوگر جہاں کہیں سے مرضی آ جائے وہ فلاح کو نہیں پہنچتا. وہ آغاز بڑا خوبصورت لے لے گا, لیکن وہ بیچ میں جو کلیپس کر جائے گا, گر جائے گا, چھوڑ دے گا, راستہ بھٹک جائے گا, اس کا جو عمل ہے, اس کی کامیابی جو ہے وہ بیچ میں ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. جتنے لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا, یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. ہماری طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کی دعا ہے, اور ملاقات ہوگی کل. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے.